अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इंतखाब नदवी और आप अहबाब के माबैन कुछ तालीम व तदरीस से मुताल्लिक़ अहम बातें लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इस वक्त मैं दारुल उलूम फैज़ मोहम्मदी हथियागढ़ महाराजगंज यूपी में हूँ और इसी इदारे से मैं मुंसलिक हूँ। ये इदारा तकरीबन 30 बरसों से हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद तैयब क़ासिमी दामद बरकातुहुम की निगरानी में और उनकी सरपरस्ती में मंजिल मक़सूद की तरफ रवां दवां है। आज मैं निज़ाम तालीम से मुताल्लिक़ मुज़ाकरे के तौर पर कुछ बातें लेकर हाज़िर हुआ हूँ। अगर जो बातें काबिल एतराज़ होंगी आप हमें हमारी रहनुमाई करेंगे और जो बातें काबिल इस्तिफ़ादा होंगी उनसे हम इस्तिफ़ादा भी करेंगे और दूसरों तक पहुँचाने की भी कोशिश करेंगे। आम तौर से ये देखा जा रहा है कि मदरसे से तलबा फ़ारिग़ तो हो रहे हैं। मुझे माफ़ फरमाएंगे कि मैं सिर्फ़ इस वक्त मदरसे ही के तलबा को मौजू बनाऊंगा और मदरसे में वज़ा करदा जो निज़ाम है तालीम से मुताल्लिक़ उस निज़ाम से ही मुताल्लिक़ बातें करूंगा। यकीनन आप दानिश्वर हैं और नाज़िश कौमो मिल्लत हैं। आप हमसे ज़्यादा दुर्रस निगाह रखते हैं। कुछ टूटी फूटी बातें हैं। मदरसे में आम तौर से जो अच्छी तादाद में तलबा तैयार नहीं हो पाते हैं, जो बासलाहियत तलबा तैयार नहीं हो पाते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस किताब के जो उस्ताद होने चाहिए वो उस्ताद मुयस्सर नहीं हैं। और ये शिकायत उन असातिज़ा को भी हुआ करती है जो मुतखस्सिस किसी और किताब के हैं, मुतखस्सिस किसी और फ़न के हैं, लेकिन मदरसे में उन्हें कोई और सी किताब दे दी जाती है जिसकी वजह से वो कमा हक़्क़हू उसको पढ़ाते नहीं हैं, उनका दिल माइल नहीं होता है। ये बहुत अहम वजह है कि तलबा अच्छे तैयार नहीं हो पा रहे हैं। होना ये चाहिए था कि जिनका जो तखस्सुस हो, जिस फ़न में जिनको लगाव हो, उस फ़न से मुताल्लिक़ किताब उनको मिलनी चाहिए। अब एक उस्ताद है, उन्हें फ़िक़्ह से दिलचस्पी है, उन्हें आपने क़त्रुन नदा दे दी, नहव की किताब दे दी, तो ज़ाहिर सी बात है वो उस दिलचस्पी से नहीं पढ़ा सकता है। एक उस्ताद है, उन्हें हदीस से लगाव है, अगर आपने उन्हें अरबी अदब की किताबें दे दी तो ज़ाहिर सी बात है वो उस दिलचस्पी के साथ नहीं पढ़ा सकता है। तो इस बात का ख़ास तौर से ख़याल हमारे जो इदारे में जो नुज़मा हज़रात होते हैं, जो मुहतमिमीन होते हैं, जो सदरुल मुदर्रिसीन होते हैं, जो नाज़िम तालीमात होते हैं, उन्हें इस बात की तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि जो उस्ताद जिस फ़न में दिलचस्पी रखते हों उस फ़न से मुताल्लिक़ किताबें उन्हें मिलनी चाहिए ताकि कमा हक़्क़हू उस किताब का हक़ अदा कर सकें और इफ़हाम व तफ़हीम सही अंदाज से वो कर सकें। दूसरी बात वो ये है कि हमारे मदरसे में आम तौर से एक्सरसाइज़ का माहौल नहीं है। बस रटाया जाता है, किताबें मुसलसल पढ़ते हैं, उसी फ़न से मुताल्लिक़ 10 किताबें पढ़ लेते हैं, तब भी इस्तेहज़ार नहीं हो पाता है। शायद कि इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह यही है कि उन याद करदा जो क़वायद हैं उन क़वायद का इजरा नहीं किया गया है, एक्सरसाइज नहीं की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह जब हम लोग सैयदना बिलाल मीठी खिचड़ी जो नदवतुल उलमा की नुमाया शाखों में से एक अहम शाख है जो सरज़मीन लखनऊ में वाक़ है, वहाँ पर हमारे असातिज़ा किराम ख़ास तौर से मेरे मुशफ़िक़ हज़रत मौलाना मुफ्ती सरफराज नदवी और मौलाना इलियास नौमानी हरदिल अज़ीज़ उस्ताद हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا دامت برکاتہم جو ندوۃ العلماء کے شیخ الحدیث ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت محتمم صاحب جو منازل منعم صاحب ہیں، جو پوری یکسوئی کے ساتھ ہم طلبہ پر محنت کیا کرتے تھے۔ تو ان اساتذہ کے اندر جو شفقت دیکھی اور جو ایکسٹرا ٹائم میں جو ہم لوگوں کو ریہرسل کروایا کرتے تھے، جو ہم لوگ یاد کر لیتے تھے، پھر ان یاد کردہ قواعد پر اجرا جو کروایا کرتے تھے، وہ قابل دید ہوا کرتی تھی اور کافی اس سے فائدہ ہوا ہم لوگوں کو۔ اور ہم کچھ عربی زبان میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کچھ بول لیتے ہیں، یہ ہمارے انہی اساتذہ کرام کی محنت اور شفقت کا نتیجہ ہے۔ تو آج ہمارے مدرسے میں دل جوئی اور شفقت کا رویہ ہونا چاہیے، اور خارجی اوقات میں طلباء کو اپنے اساتذہ کے ساتھ اور اساتذہ کو اپنے طلباء کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے، اور اساتذہ کی نگرانی میں طلباء سے استفادے کا اور افادے کا ماحول کو باقی رکھیں۔ تو اجرا سب سے اہم ضروری چیز ہے۔ اور ایک بہت اہم چیز کیا ہے کہ عام طور سے مدرسے میں جو گھنٹی بجائی جاتی ہے، وقت پر بجائی جاتی ہے بسا اوقات، بلکہ اکثر وقت پر بجائی جاتی ہے، لیکن اساتذہ جو ہیں وہ وقت کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ اگر انہیں 30 منٹ وقت دیا گیا ہے تو 30 منٹ میں ہی اپنی باتوں کو پوری کریں، اور عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ 40 منٹ 45 منٹ 50 منٹ دیے جاتے ہیں، طلبہ بھی اکتا رہے ہوتے ہیں، اساتذہ بھی اکتا رہے ہوتے ہیں، مدرسین معلمین متعلمین دونوں اکتاتے ہیں۔ 10 منٹ 20 منٹ تو بس لغویات اور ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں، اور جو کام کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ 20 منٹ سے 30 منٹ میں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے گھنٹیوں کو زیادہ طویل نہ کرتے ہوئے 30 سے 35 منٹ میں ہماری گھنٹیاں ہونی چاہیے، تاکہ طلبہ بھی نشاط کے ساتھ سنیں اور اساتذہ بھی بہت دلچسپی کے ساتھ پڑھا سکیں۔ اور گھنٹی بجتے ہی استاذ گھنٹے کو چھوڑ دیں۔ اس سلسلے میں ہمارے سب سے وقت کے پابند استاذ ہم نے دیکھا، ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا نیاز ندوی دامت برکاتہم، جو ندوۃ العلماء کے ان اساتذہ کرام میں شمار کیے جاتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہر فن مولا بنایا ہے، جو بیک وقت حدیث، فقہ، عربی ادب، وہ جب ندوۃ العلماء تشریف لائے تھے بحیثیت عربی ادب کے استاذ کے آئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول فرمایا تو فقہ کے میدان میں آئے، پھر قبول فرمایا پھر حدیث کے میدان میں آئے، پھر قبول فرمایا تو فقہ کے میدان میں، اور آج الحمدللہ ندوۃ العلماء کے وہ قاضی القضات ہیں۔ اللہ نے کافی ذہانت عطا فرمائی ہے انہیں، ندوۃ العلماء کے شیخ الحدیث بھی ہیں وہ۔ تو انہیں ہم لوگوں نے دیکھا کہ اگر وہ فرما رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ادھر گھنٹی کی آواز آئی تو فرمایا، بات مکمل، حضرت چلے جاتے تھے، بات مکمل۔ پھر دوسرے دن تب تشریف لاتے تھے تو فرمایا سے اپنی بات شروع کرتے تھے، فرمایا، پیچھے بھی نہیں، فرمایا سے آگے بات شروع کر دی۔ اس سلسلے مولانا الحمدللہ ان کے اسباق بھی مکمل ہو جاتے تھے، اور مکمل پورے گھنٹوں میں مولانا کام کی باتیں کیا کرتے تھے، ادھر ادھر اڑاتے نہیں تھے، لفاظی نہیں کیا کرتے تھے۔ تو گھنٹی کی پابندی بہت ضروری ہے۔ گھنٹی بجتے ہی اساتذہ درجے میں حاضر ہو جائیں، اور گھنٹی بجتے ہی جو وہاں پر موجود اساتذہ ہوں درجوں میں، کلاسوں میں، وہ فوراً درجے چھوڑ دیں۔ ایک بہت اہم چیز ہے وہ یہ کہ مہینے میں ایک بار ٹیسٹ کا اہتمام ہونا چاہیے۔ الحمدللہ سیدنا بلال میں بھی ٹیسٹ ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ کسی اور مدرسے میں جہاں پر میں نے تعلیم حاصل کی ہے وہاں پر یہ ماہانہ ٹیسٹ کا سلسلہ نہیں تھا۔ اس سے طلبہ میں لاابالی کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے، طلبہ لاابالی کے شکار ہو جاتے ہیں، وہ توجہ نہیں دیتے ہیں۔ تو مہینے میں ایک بار ٹیسٹ ہو، اور ٹیسٹ کے مطابق طلبہ کے خلاف ایک معمولی سی کارروائی بھی ہونی چاہیے۔ اگر وہ لگاتار وہ ٹیسٹ میں ناکام ہو رہے ہیں، وہ عربی سوم میں ہیں تو انہیں عربی دوم کیا جائے، پہلی مرتبہ انہیں تنبیہ کی جائے، دوسری مرتبہ تنبیہ کی جائے، تیسری مرتبہ ان سے کہا جائے بھائی اب آپ اس لائق نہیں رہے کہ عربی دوم سوم میں رکھا جائے، اب عربی دوم چلے جائیں۔ اس سے طلبہ کے اندر ایک محنت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ لہذا مہینے میں ایک مرتبہ ٹیسٹ کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہفتے میں ایک مرتبہ کاپی چیک ہونی چاہیے، ہوم ورک جسے کہتے ہیں، جو ناظم تعلیمات ہوں۔ میں اس مدرسے میں الحمدللہ بحیثیت ناظم تعلیمات کا ہوں، تو اس بات کا اہتمام میں کرتا ہوں اور اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ کہ وہ ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور کاپی چیک ہو جانی چاہیے۔ اس کے لیے اگر ہمارا عملہ بہت بڑا ہے تو 3-4 اساتذہ طے کر لیتے ہیں
کچھ ایک استاذ کو عربی درجات کے لیے، ایک استاذ کو پرائمری درجات کے لیے، اس طرح سے ہم طے کرتے ہیں۔ پھر وہ جمعرات کو کاپیاں چیک کرتے ہیں، اور جس کاپی میں عمل ناقص ہوا کرتا ہے وہاں پہ ناقص لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر یہ رپورٹ اوپر پہنچائی جاتی ہے، پھر وہاں پر میٹنگیں ہوتی ہیں، پھر میٹنگ میں طالب علم کو بلایا جاتا ہے، پھر ان کو مناسب باتیں سمجھا کر کے انہیں ترغیب دی جاتی ہے۔ اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ مہینے میں ایک مرتبہ ٹیسٹ ہو، اور ہفتے میں ایک مرتبہ کم از کم مکمل کاپی چیک کی جائے۔ ایک اہم چیز وہ ہے سینری کا فقدان۔ ہمارے جو اسکولوں میں اور جو چھوٹے چھوٹے کنوینٹس ہیں وہاں پر دیکھا جاتا ہے سینریاں لٹکائی جاتی ہیں، یعنی جو اسکول میں جو کلاس روم میں پوسٹر ٹائپ کا، اس میں الف با تا بڑے بڑے حروف میں، اے بی سی بڑے بڑے حروف میں، حروف، اور اسی طریقے سے بہت ساری چتر اور پکچرز ہوتے ہیں بڑے بڑے حروف میں۔ ایپل منی سیب ہے تو سیب کی شکل میں، اس سے بچے آسانی سے سمجھ جاتے ہیں۔ تو سینری کا اہتمام ہونا چاہیے، چھوٹے چھوٹے بچے بہت آسانی سے سینری کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اور آخر میں ایک جو اہم بات پیش کرنی ہے بہت معذرت کے ساتھ، سب سے پہلے میں اپنے آپ سے بھی کہوں گا اور اپنے واسطے سے اپنے احباب سے کہوں گا جو الحمدللہ اچھے مدرسین کے حیثیت سے اپنے ادارے میں بہت ہی مقبول خدمات انجام دے رہے ہیں، وہ یہ کہ ہم اساتذہ جو ہیں وہ درجے میں موبائل کا استعمال نہ کریں، قطعاً نہ کریں۔ ہمارے اکابرین نے اس بات کا اہتمام کیا کہ وہ موبائل کا استعمال نہیں کیا کرتے تھے۔ اگر اس وقت موبائل نہیں تھا تو لغویات کا اہتمام نہیں کرتے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں، تو موبائل میں کس کا کب فون آ جائے تو اس سے طلباء کا نقصان ہوتا ہے۔ تو موبائل کا سے بالکل اجتناب احتراز کرنا چاہیے۔ تو جو سب سے اہم باتیں ہم نے آج آپ کے سامنے پیش کی ہیں وہ یہ ہے کہ جو استاذ جس فن سے متعلق ہوں، جس فن میں ان کی دلچسپی ہو، اسی کتاب کو ان سے جوڑا جائے۔ ندوۃ العلماء میں عام طور سے ہم نے ایک دو اساتذہ کرام سے یہ سنا جن کا تعلق فقہ سے تھا، ان کو معلم منشا اٹھا کے دے دی گئی، عربی ادب دے دی گئی، جس کی وجہ سے وہ پوری دلچسپی کے ساتھ نہیں پڑھا سکتے تھے۔ بس اوقات عام طور سے بات ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے کہ جو فقہ سے جن کی دلچسپی ہوتی ہے وہ عربی ادب میں کمزور ہوتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عبارت خوانی کمزور ہوتی ہے طلباء کی۔ ذاتی جب عبارت خوانی میں کمزور ہیں تو پھر طلباء کا کیا حال ہوگا؟ اب وہی بات آتی ہے کہ ایک استاذ نے کہا کہ یہ فاعل ہے، ضرب زید، تو سامنے طلباء جو بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا مولانا یہ فاعل بھی ہو سکتا ہے، کہا جی ہاں فاعل بھی ہو سکتا ہے، حضرت یہ مفعول بھی ہو سکتا ہے، تو استاد نے کہا جی یہ بھی مفعول بھی ہو سکتا ہے، پھر طلباء نے کہا جی یہ مجرور بھی ہو سکتا ہے، کہا جی یہ مجرور بھی ہو سکتا ہے، تو جو طلباء نے کہا وہ انہوں نے مان لیا۔ تو اس سے جو ہے پھر بدمزگی پیدا ہوتی ہے۔ لہذا ہمارے جو صدر المدرسین ہیں جن کے ذمے تقسیم گھنٹے ہوا کرتے ہیں وہ اس بات کا اہتمام کریں کہ جو کتاب جس فن میں جن کو دلچسپی ہو اس فن سے متعلق کتاب اس استاذ کو دی جائے، اور مہینے میں ایک بار ٹیسٹ کم از کم ہونا چاہیے، اور ہفتے میں ایک بار کاپی کا چیک کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے، اور سینری جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے سینری کا اہتمام ہونا چاہیے۔ موبائل سے ہمیں مکمل طور پر بچنے کا اہتمام ہونا چاہیے، درجے میں بالکل موبائل نہ آئے، اور محادثہ مذاکرہ یہ ہونا چاہیے، اپنے طلباء میں وہ پیدا کریں، فکر پیدا کریں۔ ہم نے الحمدللہ یہاں پر جو میں عربی دوم میں پڑھاتا ہوں کتاب الصرف، کتاب الصرف جو مسائل ہیں، جو قواعد ہیں، جیسے مثبت میں نے پڑھائی، منفی پڑھائی ہم نے، یا یہ کہ امر کی بحث آج کل چل رہی ہے، پھر امر حاضر ہے، امر غائب ہے، تو عام طور سے ہوتا کیا ہے جو کتاب میں موجود مسائل، مثالیں ہیں، امثلہ ہیں، انہی تک محدود رکھا جاتا ہے۔ ہم اپنے طلباء کو جوڑیں قرآن سے۔ قرآن میں اگر امر حاضر ہے، امر غائب ہے، تو طلباء کو مکلف بنائے کہ آپ قرآن سے اخذ کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو طالب علم کتاب الصرف پڑھ رہا ہے، فن نحو پڑھ رہا ہے، فن صرف پڑھ رہا ہے، وہ قرآن سے جڑ جائے گا۔ پھر وہی سمجھے گا جو ہم فن صرف پڑھ رہے ہیں وہ بیکار نہیں پڑھ رہے ہیں، فن نحو پڑھ رہے ہیں بیکار کی نہیں پڑھ رہے ہیں۔ آج یہی باتیں ذہن میں بیٹھی ہوئی ہیں، طلباء یہ سمجھ رہے ہیں کہ نحو آخر ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، صرف آخر کیوں پڑھ رہے ہیں، کیا فائدہ ہے۔ تو ہم درخواست کرتے ہیں اپنے اساتذہ کرام سے جو صرف پڑھاتے ہیں، نحو پڑھاتے ہیں، خواہ وہ جون سی بھی کتاب پڑھائیں صرف میں، جون سی کتاب پڑھائیں نحو میں، اپنے طلباء کو قرآن سے ڈائریکٹ رشتہ جوڑنے کی کوشش کریں۔ جو بھی قاعدہ ہے اس قاعدے کو قرآن کی روشنی سے اخذ کروائیں۔ قرآن میں اگر اس طرح کی آیت ہے، 10 طلباء ہیں تو 10 پارے بانٹ دیں، ایک طالب علم کو ایک پارہ دے دیا جائے، دوسرے طالب علم دوسرا پارہ دے دیا جائے، اور کہا جائے کہ جس طرح تم تلاوت کرتے ہو اہتمام کرو کم از کم انہی بحث کو تلاش کرنے کی۔ اس سے کافی فائدہ ہوگا۔ اس میں ٹافی دے دی جائے۔ ہم نے یہاں پر ایک انتظام اور کیا ہے کہ
کہ اگر ہمارے یہاں ایک درجے میں مان لیں کہ 15-20 طلبہ ہیں تو ہر ایک سے 5-5 روپے ہم لیتے ہیں اور 2 ٹیمیں تقسیم کرتے ہیں، 7 دونا 14، اگر 14 طلبہ ہیں تو 2 ٹیمیں ہو جاتی ہیں، تو ایک طالب علم نے 5-5 روپے دیے تھے، جب مقابلہ ہوگا ان 2 ٹیموں میں تو جس نے 5 روپے دیے تھے ان کو 10 روپے مل جائیں گے، یعنی جو ٹیم ہار جائے گی وہ محروم ہو جائے گی، اور جنہوں نے 5 روپے دیے تھے وہ پیسے ان کو مل جائیں گے جنہوں نے محنت کی تھی۔ اس سے طلباء کے اندر ترغیب پیدا ہوتی ہے اور وہ محنت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، پھر محنت کرتے ہیں۔ تو یہ مختصر سی کچھ باتیں تھیں، اور اس وقت جو مدارس کا جو کہ حالات ہیں اور مدارس کے طلباء کے جو احوال ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے۔ تو ہم اور آپ طلباء ہمارے اور آپ کی امانت ہیں، ان کے مستقبل کو کیسے خوبصورت اور کیسے تابناک بنایا جائے، تابندہ و درخشندہ کیسے بنایا جائے، یہ ذمہ داری ہماری ہے، ہمارے اساتذہ کرام کی ہے۔ اس امید کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے ان باتوں کو، ان معروضات کو پیش کیے ہیں، تاکہ ہم اگر یہ باتیں ہمیں اچھی لگیں گی تو انشاءاللہ عمل کریں گے، اور قابل اعتراض اشیاء ہیں آپ ہمیں کمنٹ میں بتائیں گے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔